Assalamualaikum Arif साहब, we are live. Thank you so much for joining us today. वैसे तो मैंने आपको एक brief introduction दे दिया, लेकिन वो मैं चाहूँगा कि आप जो हैं वो please अपना introduction बताएं और हम फिर program start करते हैं. वालेकुम अस्सलाम and thank you very much having me. मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि आई वर्क फॉर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, कोई 28 इयर्स मैंने काम किया है और उसमें से लास्ट 18 इयर्स मैंने बाहर काम किया है, ये मलेशिया में, और तमाम कंट्रीज से कनेक्टेड रहा क्योंकि मैं सीईओ था स्कोप इंटरनेशनल का, जो कि हमारा शेयर सर्विस सेंटर था. इस तो 70 कंट्रीज से साथ हम काम करते थे, तो एक वास्ट एक्सपीरियंस वर्किंग आउटसाइड. अब पिछले साल आई ज्वाइंड स्टैंडर्ड फैसल बैंक एज ए चीफ डिजिटल ऑफिसर. कुछ यहाँ पाकिस्तान में करने का भी दिल चाहा कि जो कुछ हमने वहाँ पर एक डिजिटल का एक्सपीरियंस लिया है और एक वहाँ पर काम किया है, उसको कैसे हम पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ऑब्वियसली सब तो उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, लेकिन जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं. तो it's a brief introduction. I worked all the way in banking industry. Thank you so very much. तो without further delay, आपसे तो बेतहाशा बातें करनी है और बहुत कुछ सीखना है. तो पहली जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि you have worked so much internationally, globally और locally भी आपकी बेतहाशा, आपके vast experience है. As far as banking industry is concerned, as far as retail banks are concerned, what do you think? How we have responded to this situation? Have we done sufficiently well to cater the situation, or it's just कि हमने makeshift arrangement किए हैं कि बस time गुजरता है किसी तरीके से? देखें, एक तो if you are asking a very specific to corona this question or generally you are asking? नहीं सर, मैं इस crisis situation की बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से हमें transform करना पड़ता है. तो देखें, अभी तो जो सिचुएशन है बैंकिंग इंडस्ट्री किस तरह से कोरोना के अंदर काम कर रही है, वो आपको पता है कि ये बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन है और जिसमें तमाम ब्रांचेस तमाम बैंकों की ऑपरेट भी नहीं कर रही. वो लिमिटेड या 50+ ब्रांचेस के साथ काम कर रही हैं, 50% प्लस ब्रांचेस के साथ. लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नजर आ रही है और ये लेसन लर्न बैंकिंग के लिए भी है और पब्लिक के लिए भी है कि जैसे पहले बैंक लोग आते थे और यहाँ पर ट्रांजैक्शन करते थे, अब हमने ये देखा है कि जो हमारे डिजिटल चैनल्स हैं जिसमें आपके मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, एटीएम्स हैं, ये जितने चैनल्स हैं ये ऑलमोस्ट इनकी ट्रांजैक्शन डबल हो गई. तो ये एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा साइन है. और बहुत से लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जी हमने शायद पहली दफा जो है बिल पेमेंट डिजिटली किया या पहली दफा क्रेडिट कार्ड की पेमेंट डिजिटली की है. तो ये आगे चलकर जो मैं समझता हूँ बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए भी और पब्लिक के लिए भी कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन होना है इस मुल्क के अंदर, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड है जिसमें एक नए तरीके से काम करने का मौका मिल रहा है, लोगों को सोचने का मौका मिल रहा है कि इस माहौल के अंदर कैसे काम किया जाए. बिल्कुल सही है सर, थैंक यू सो मच. ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से बताई हमें. जो चीज़ हम ये देखते हैं कि इस वक्त सिचुएशन जो अभी हमें आपकी बात करूँ, ऑल्दो वी आर एज ए इंडस्ट्री वी आर ऑपरेटिंग विद मच लेस ऑपरेशनल कैपेबिलिटी स्टिल हैंडलिंग, और हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की पावर को विटनेस किया. लेकिन असल में इन तमाम चीज़ों का जो बैक पे जो चीज़ है जो फोर्स कर रही है कंज्यूमर्स को भी और इदारों को भी, वो है बेसिकली कोविड-19 की सिचुएशन, जहाँ पे people cannot go out there to their home or from their homes. बैंक ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं कर सकते. इसी तरह तो हमने एक नई कैफियत देखी. आप क्या समझते हैं कि पोस्ट पेंडेमिक या पोस्ट क्राइसिस कौन इस ट्रांसफॉर्मेशन की जो ये वेव आई है इसको कौन कंट्रोल कर रहा होगा, कौन लीड कर रहा होगा और किस तरह कंटिन्यू करेंगे उसको? देखिए, ये एक चीज तो बहुत ही क्लियर है कि जो दुनिया है वो कस्टमर एक्सपीरियंस और कस्टमर एक्सपेक्टेशन से चलती है. दुनिया जैसे जैसे चेंज हो रही है
आज से 20 साल पहले जो बैंकिंग होती थी वो बहुत डिफरेंट थी जो आज है। लोग जो है वो मोबाइल यूज कर रहे हैं और मोबाइल यूज करने की बेसिस पे लोगों की एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई है और वो अब मोबाइल एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं, डिजिटली ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये कोविड-19 विल चेंज द बिहेवियर ऑफ द पीपल। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बैंक के अंदर ये चीज आएगी, बल्कि ओवरऑल जो लोगों में बिहेवियर चेंज होगा, उस बिहेवियर के बेसिस के ऊपर बहुत कुछ चेंज होगा। मसलन आप ये देखें कि बहुत बड़ा चैलेंज मैं समझता हूं यहाँ पर कोविड-19 के बाद आया कि लोगों ने बहुत एक्सटेंसिवली इंटरनेट यूज किया। तो पाकिस्तानियों को पता चला कि ओ एक्चुअली हमारे पास शायद कनेक्शन उस स्पीड का नहीं है जो होना चाहिए था, या ये कि जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर हैं वो पहले जिस तरह से इंटरेक्ट करते थे अब वो बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, जिसको कभी उन्होंने मैसेज नहीं दिया था आज वो मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक जो बिहेवियरल चेंज अगले चंद माह में या कोविड जितना अरसा रहेगा 5-6 महीने या 1 साल, उस वक्त लोगों का ये जो बिहेवियर चेंज आएगा, इस चेंज से उनकी एक्सपेक्टेशन चेंज होगी और जैसे उनकी एक्सपेक्टेशन चेंज होगी तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे वो मॉल हों, चाहे वो डिजिटल मॉल हों, वो अपने बिहेवियर को उसी तरह चेंज करेंगे और वो प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे या वो चीजें लेकर आएंगे जो लोग चाहते हैं। मसलन मैं आपको एग्जांपल दूं कि बहुत से बैंक हम ये सोच रहे हैं या किसी आदमी को पे ऑर्डर चाहिए, तो पे ऑर्डर बहुत कम बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने डिजिटली ऑफर किया हुआ है। तो अगर एक शख्स को पे ऑर्डर चाहिए तो अभी इन हालात में उसको हर सूरत में बैंक में जाना है और वो पे ऑर्डर इशू लेना है। लेकिन अगर हम डिजिटली ये ट्रांजैक्शन कर दें और वो पे ऑर्डर ही की सूरत में अगर चाहिए भी है तो वो आपके घर पे कोरियर से डिलीवर हो जाए तो ये भी हो सकता है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये आएगी आइंदा चलकर, जब लोगों को ये अंदाजा होगा कि हम इस बिहेवियर के बेसिस के ऊपर उनकी एक्सपेक्टेशन चेंज होंगी हर इंडस्ट्री के साथ, और इसी तरह उनकी एक्सपेक्टेशन बैंकिंग के साथ भी चेंज होंगी। ठीक है सर, थैंक यू। तो आपने बात की कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस चेंज होंगी और कस्टमर जो है वो अपनी हैबिट्स में और अपने अपने जो रोजमर्रा की ट्रांजैक्शंस करता है उसके अंदर वो एक बदलाव ले आएगा। तो सर क्या हाउ मच व्हाट डू यू सी, क्या हम हमारे इदारे उस चीज़ के साथ चेंज होने की कैपेसिटी कैपेबिलिटी रखते हैं? उसकी रीजन ये है कि देखें मैं एज अ कंज्यूमर या आप एज अ कंज्यूमर बात करते हैं तो फोकस पेन बहुत कम हो गया। हमें एक चीज किसी अपने सर्विस प्रोवाइडर से नहीं मिलती तो मैं खट करके अपना सर्विस प्रोवाइडर चेंज करता हूँ और चला जाता हूँ। ठीक है, सो एक जो चीज है कि वो हाउ वी नीड टू रिएक्ट, एक रिएक्ट और रिस्पॉन्स की बात मैं भी आपसे बाद में करूंगा, बट क्या आप क्या समझते हैं किस स्पीड के साथ हमें बदलने की जरूरत है? देखिए, मैं हमेशा पाकिस्तान में, मुझे अब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है और चूंकि 18 साल बाद आया हूं तो मेरा जो व्यू है वो वही कंपैरिजन मैं कर रहा हूं जो पहले 18 साल पहले था और अब क्या है। देखें, स्पीड टू मार्केट तो बहुत स्लो है ऑन अ डिजिटल साइड। जो यहाँ कैपेसिटी है और जिस तरह की माइंडसेट है उस बेसिस के ऊपर अभी शायद वो स्पीड टू मार्केट नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों का माइंडसेट और एक कस्टमर लेवल के ऊपर लोगों का माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप ये कहें कि जी हम शायद बहुत तेजी से अगर अपनी प्रोडक्ट चेंज करने के लिए जाएंगे तो उसमें दोनों फैक्टर्स को देखना पड़ेगा कि क्या उन प्रोडक्ट को हमें चेंज करने के लिए जो हमारा इंटरनल माइंडसेट है वो चेंज हो सकता है, और इसी तरह से जो कस्टमर उसे यूज कर रहा है वो भी क्या चेंज कर सकता है। तो मैं एक एग्जांपल दूं कि यहाँ पाकिस्तान में अभी भी बैंक जो है वो डिपॉजिटर बैंक है। Basically, the people are put the money into the bank, or the people are take the money from the bank, and mainly those are on a high level, means that corporate level. Now the question is there is a question now that a bank has to move from a depositor bank to the lender bank,
और बैंक हैज टू मूव फ्रॉम अ डिपॉजिटर बैंक टू द ट्रांजैक्शनल बैंक और इंटरेक्शनल बैंक। सो ये जो ट्रांजैक्ट बैंक या ट्रांजैक्शनल बैंक की बात हम जब करेंगे तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा चेंज चाहिए अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, अपनी सर्विसेज के अंदर और अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर। अभी मैं आपको बताऊं कि मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ जब यहाँ आया और मैंने बहुत सी अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाई कि जी हमने किस तरह फैसल बैंक को आगे लेके चलना है डिजिटल के ऊपर, उसमें हमने एक चैट बॉट लेकर आना था। और पूरी दुनिया में अब ये हो रहा है कि डिजिटल ऐप जो है वो अपनी जगह एक सर्विसेज दे रही होती है और एक ट्रांजैक्शनल आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग अब ये चाहते हैं कि वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन अपने मोबाइल को दें और वो हो जाए, या वो चैट करें और वो चीज हो जाए, यानी ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ चैटिंग और ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ आस्किंग। तो पाकिस्तान में पता चला कि जी अभी हमारे पास इवन उर्दू डिक्शनरी बहुत अच्छी डेवलप नहीं हुई है चैटिंग के लिए कि मैं चैट बॉट एक बहुत अच्छा बना सकूं। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी यहां बहुत कम काम हुआ है। हमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, हमें फेशियल रिकग्निशन कैपेबिलिटी चाहिए, हमें वॉइस रिकग्निशन कैपेबिलिटी चाहिए, और उसके लिए जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो ये है कि ना तो जो वेंडर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ किया, और मैं वेंडर से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को यहां पर कहूंगा कि ये देखिए डेटा डिक्शनरी बनाना एक उर्दू की चैट बॉट के लिए, क्या ये यूनिवर्सिटीज का काम नहीं है? वहां जो रिसर्च हो रही है एक नेशनल लेवल की, और मैं बाहर से देख कर आया हूं कि इस तरह के जैसे चाइनीज में डेवलप हुए हैं, मलय में डेवलप हुए, इंडोनेशियन लैंग्वेज में डेवलप हुए, उन सब लोगों ने वहां की यूनिवर्सिटीज के अंदर इसे डेवलप किया और फिर वो वेंडर्स को दिया, उसको वो आगे लेके गए। तो अभी हमें ये मैकेनिज्म पाकिस्तान में क्रिएट करना, जिसमें जिसे हम कहें कैपेसिटी क्रिएट कर सकें, तभी हम उस अगले सफर की तरफ जा सकेंगे। अभी हमारा पहला सफर हमें करना जरा मुश्किल हो रहा है, तो उसमें फिर टाइम लगता है। मैं आपको बताऊं कि मुझे सिर्फ प्रोटोटाइप करने में तकरीबन 4 से 5 महीने लग गए हैं चैटबॉट के लिए। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी जो सर्विसेज इस वक्त अवेलेबल है उसको देखना है। फिर एक और बात जो मैं यहां कहना चाह रहा हूं वो है इन्वायरमेंट की। देखिए, अगर बैंकिंग की आप बात करें तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली फाइनेंशियल इंक्लूजन और दूसरी डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन। और हम कोविड के सेंस में जब आप बात कर रहे हैं तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन और एक डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन। आज भी आप देखें कि अगर इवन दो किसी ने डिजिटल मॉल के ऊपर से ऑनलाइन चीज परचेज की है, वो भी आप कैश ऑन डिलीवरी आती है। मसलन ये कि आदमी को कैश देना क्यों, वो जो बहुत सारे लोग यहां पर अपना अकाउंट बैंक में नहीं रखना चाहते, और उसकी शायद रीजन ये है कि टैक्स से बचना चाहते हैं या और दूसरी उनके जहन में चीजें हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि अभी उसको हमें एड्रेस करने की पाकिस्तान में जरूरत है। आपको हैरानगी होगी ये सुनकर कि हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 20% ऑफ द एडल्ट्स आर हैविंग द बैंक अकाउंट, which is very low as compared to any country in the world. If you are compare, हम अगर मलेशिया के साथ कंपेयर करें तो वहाँ 95% है, अगर हम सिंगापुर से करें तो 96-97% है, यानी ऑलमोस्ट एवरीबडी इज हैविंग अकाउंट। तो हम हर आदमी के पास अकाउंट है। पाकिस्तान में सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो एडल्ट जिनके पास अकाउंट है। अब अगर हम आगे आ जाएं और हम ये कहेंगे चलें डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन कितनी है, तो जो आपकी इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, या जो डिजिटल चैनल्स हैं, उसको अगर आप देखें तो वो तकरीबन 10 से 15%, या आप बहुत ही अगर ज्यादा ले लें तो 20% लोग जो जिन्होंने बैंक में अकाउंट खोला हुआ है वो उसको यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल पाकिस्तान की 4 से 5% पॉपुलेशन ही डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन का हिस्सा है। तो हम शायद ख्वाब अच्छे देखें, जो कोई बात नहीं है, हमें अच्छे ख्वाब देखने चाहिए और उसके लिए काम भी करना चाहिए, लेकिन बहुत काम करने की जरूरत है हर एरिया के अंदर।
سر تھینک یو ویری مچ. بہت آپ نے اس کو اچھے سے ایکسپلین کیا. ایک جو چیز میں بفور کمنگ ٹو مائی نیکسٹ کوشچن، ایک جو چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ نے بات کی کہ ہمیں بیک آفس کو کام کرنے کی ضرورت بھی ہے، کسٹمر انٹریکشن اور ان کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو جس طرح کی سروسز ہم ڈیجیٹل فائنینشیل انکلوژن کی بات کر رہے ہیں، آپ نے چیٹ باٹ کی بات کی یا اس طرح کی سروسز ہے. I think the couple of service providers who are very much in the shape right now. I don't say they're ready, maybe in the shape right now prototyping کے حساب سے. تو کیا ہمارا کسٹمر سیگمنٹ بھی ریڈی ہے؟ بیکاز میں نے یہ اپنے ایک مختصر سے کیریئر میں دیکھا ہے کہ آپ وہ سروس تو لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شاید پائنیئر بھی بننے کے قریب ہوتے ہیں، لیکن آپ کا کسٹمر سیگمنٹ ریڈی نہیں ہوتا اس کو اڈاپٹ کرنے کے. تو اس سلسلے میں آپ کی 2 منٹ آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا. ہاؤ ٹو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی آئے یا کوئی بھی ایسا نیو میڈیم آئے جس کے تھرو کسٹمر انٹریکٹ کریں پروڈکٹ کے لیے یا سروس کے لیے. جب اے ٹی ایم آیا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے، فرسٹ 2 ایئرس ہمیں ہر کسٹمر کو اے ٹی ایم کے سامنے ہی ایجوکیٹ کرنا پڑتا تھا کہ آپ اسے کیسے آپریٹ کریں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج شاید وہ ٹائم بہت کم ہو گیا ہے. ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ اپنی جو ٹیکنالوجی ہے یا اب بینکس یا اور دوسرے ادارے جو نیو ڈیجیٹل سروسز دے رہے ہیں ان کا کام یہاں ختم نہیں ہو جاتا کہ وہ ایک ڈیجیٹل پروڈکٹ یا ڈیجیٹل سروس آفر کر رہے ہیں. ان کا کام اس سے آگے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے کسٹمر کو ایجوکیٹ کریں کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں اور اس کو کیسے وہ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ کام بہت ضروری ہے اس کی فاسٹر پینیٹریشن کے لیے. جی سر، بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا، اسی سے لنکڈ اب میں نیا دوسرا جو سوال ہے وہ میرا ہے کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ لوگوں کو آگہی نہیں تھی اور کسٹمر جرنی، کسٹمر ایکسپیرینس چینج ہوا ہے. تو اس کرنٹ سچویشن میں اب ہم اس کے بعد ہم پوسٹ کووڈ کی طرف چلیں گے، لیکن جو نیو ہیبٹس اور میں نے ایکسپیرینس کر لیا کہ لائک فیصل بینک سے میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں ڈیجیٹلی یہ کام کر سکتا ہوں. اچھا، اب ہوگا کیا کہ میں اس نیو جرنی کو کنٹینیو کرنے کے لیے بینک کیا فیسیلیٹیٹ کرے گا مجھے؟ کیونکہ دا مومنٹ اٹس گیٹس اوور تو ناؤ میں گھر سے نکل کے شاید سوشلی کیونکہ میں اتنے عرصے سے بند رہوں گا تو میں پھر بینک جانا شروع کر دوں گا. تو وہ چیزیں تھوڑی سی شفٹ پہ بیک برنر سائڈ پہ آ جائیں گی. تو اس نیو کسٹمر جرنی کو کنٹینیو کرانے کے لیے انسٹیٹیوشنز کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہے بینکنگ سیکٹر کے لیے بھی، اور جو یہاں پر ڈیجیٹل مالز ہیں یا جو اس طرح کی ڈیجیٹل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں کہ یہ اس میں وہ اپنے کسٹمر کا بیہیویئر چینج کریں اور ان کو وہ سروسز بھی پرووائڈ کریں جو ابھی نہیں ہیں. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگلے 4 سے 6 مہینے میں ایک فاسٹ ٹریک کے اوپر ایک ڈیجیٹل پروگرام ہونا چاہیے بینکنگ انڈسٹری اور باقی جگہ. میں ابھی ایک ای میل میسج دیکھ رہا تھا کہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک نے ایک بالکل فاسٹ ٹریک پروگرام بنایا ہے جس کے تحت اسی طرح سے ایک سنگاپورین بینک ہے ڈی بی ایس، اس نے ایک فاسٹ ٹریک پروگرام بنایا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر ہم ڈیجیٹل میں وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں شاید 2 سال میں کرنا تھا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آج لوگوں کو یہ سولوشن پروڈکٹ اینڈ سروسز دیں گے ڈیجیٹلی تو ایکسیپٹیبلٹی شاید بہت زیادہ ہوگی اور ایک ہم بیہیویئر چینج کر سکیں گے کسٹمر کا اس طرف. اور جب بھی بینکس ڈیجیٹل کی طرف جاتے ہیں تو یہ پیچھے سے ایک اچھی خاصی کاسٹ سیو ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ جو پروسیسز آپ کے مینول ہیں یا جہاں پر بھی مینول ایفرٹ لگ رہی ہیں وہ جب آپ ایلیمنیٹ کرتے ہیں تو اس صورت کے اندر آپ کی جو کاسٹ فیکٹر ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور آج کے دور میں جو کووڈ-19 ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ ہر آرگنائزیشن کو انفیکٹ ناٹ بینکنگ ہیز ٹو تھنک اباؤٹ ہاؤ ان نیکسٹ 1 ایئر وہ اپنی کاسٹ کو دیکھیں گے. تو کاسٹ کے لیے یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جہاں اور بہت سی چیزیں کاسٹ کم کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ایک میڈیم ہے کہ آپ فاسٹ ٹریک کے اوپر ڈیجیٹل کی طرف لوگوں کو لے کے آئیں. یا میں آپ کو بتاؤں ہم نے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک نے فیصل بینک نے فالو کیا ہے کچھ چیزوں کے اوپر باہر جو کام ہو رہا تھا اس میں ایک ہے ڈیجیٹل آن بورڈنگ.
اچھا ڈیجیٹل آن بورڈنگ یہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ آپ 6 فیلڈز دے دیں کسٹمر کو جو کہ وہ آئی بینکنگ میں ڈال دے اور جی اکاؤنٹ اوپن ہو گیا اور نیچے لکھا ہوا آتا ہے کہ پلیز کال ٹو سم کال سینٹر گائے آن دس نمبر. دس از ناٹ اے ڈیجیٹل آن بورڈنگ, دس از جسٹ یو آر taking information. It's not digitally you are onboarding a customer. And I don't think so any customer can change the behavior. یہ ہو نہیں سکتا. تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم ایک ڈیجیٹل آن بورڈنگ لانچ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان نیکسٹ 1 month ہو جائے گا یہ, جس میں ہم 3 کیسز کے اندر آسان اکاؤنٹ, ای مرچنٹ اکاؤنٹ اور فری لانسرس اکاؤنٹ یہ ہم لے کر آ رہے ہیں ٹوٹلی 100% ڈیجیٹل. اس میں آپ کے جو اسکین ہوگا آپ کا شناختی کارڈ, اس کے اندر فیشل ریکگنیشن یوز ہوگی, اس کے اندر آپ کی تمام ڈیٹیلز ہوں گی. تو یہ جو ہماری اسٹیٹ بینک کی ریگولیشن ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم ایک ایسی چیز لے کر آ رہے ہیں کہ اب کسٹمر کو اکاؤنٹ کھولنے کے لیے برانچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسے وہ کئی پیج کا جو فارم ہے وہ فل کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر کسٹمر اگر اگلے 3 مہینے میں اس کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ وہ ڈیجیٹل کرنا چاہتا ہے تو ہم پھر اس کے لیے سروسز اور پروڈکٹ کیا لے کر آ رہے ہیں. اسی طرح سے تقریباً ہم 50 نیو سروسز لے کر آ رہے ہیں اگلے 4 مہینے میں 5 مہینے میں اپنی ایپ کے اوپر. تو یہ وہی فاسٹ پروگرام ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کا بیہیویئر ڈیجیٹل کی طرف کریں اور تھوڑا سا اسٹیبلٹی کے ساتھ کریں گے. جب آپ فاسٹ ٹریک پہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بعض وقت وی آر ہیونگ پرابلم آلسو. صحیح سر, اس دوران کچھ سوال بھی ہیں, ہم وہ بھی لے لیں گے. میں فلیش ہوگا آپ کی اسکرین پہ. سید اسد علی پوچھتے ہیں کیا KYC کمپلیٹلی ڈیجیٹل ہو سکتی ہے کیا گوئنگ فارورڈ؟ جی بالکل ہو سکتی ہے KYC. آپ دیکھیں اس وقت جو ہمارا آسان اکاؤنٹ ہے اس کی KYC بہت بیر منیمم ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کمپلیٹ اکاؤنٹ اوپن ڈیجیٹلی کر سکتے ہیں اور آپ اس اکاؤنٹ میں فنڈ بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو ایک ای مرچنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے یہی بہت ہے کہ جی جو فنڈ اس کے پاس آ رہا ہے نا ڈیلی بیسس وہ اس کے اکاؤنٹ میں جانا شروع ہو جائے. اور اسی طریقے سے جو فری لانسرز ہیں اگر وہ باہر کام کر رہے ہیں تو وہ ڈاؤن لوڈ کر سکیں وہ اپنی سروس کو. ٹھیک ہے. تو KYC میں صرف ایک ریکوائرمنٹ اس کے بعد ہے کہ اگر آپ وڈرا کرنے جائیں گے تو اس وقت آپ کو بایو میٹرک کرنے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ وہ فزیکلی ایک آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور دوسرے یہ کہ آپ بایو میٹرکس اس کی کر دیں. اور یہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے, بہت سی کنٹریز میں نہیں ہے, یہاں پر ہے تو یہ فالو کرنی پڑے گی. اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے. ہم اس کو جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہم کریڈٹ کارڈ کو اسکین کرتے ہیں, ڈیٹا اسی میں سے لیتے ہیں, پھر ہم نادرا سے ویریفائی کرتے ہیں, پھر اس کو بلیک لسٹ سے ویریفائی کرتے ہیں, پھر اس سے اور چیزوں سے ویریفائی کرتے ہیں. تو دیٹ از کالڈ EKYC. So it is a kind of a KYC which we are doing normally in a bank. ہم نے اس کا یہ ایک متبادل ہے اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے کہ اب ایک EKYC کے اوپر بڑا فوکس ہے اور اس میں کافی ٹیکنالوجی آ رہی ہے. مثلا اس میں وائس ریکگنیشن کو بھی شامل کیا جا رہا ہے, فیشل ریکگنیشن کو تو ہم کر ہی رہے ہیں اس وقت یہاں پر. تو یہ چیزیں جو ہیں EKYC will be replace actually will replace KYC at some stage. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, اب 2 سوال میں آگے والے آنے والے فیوچر کے حوالے سے کروں گا آپ سے. ایک جو چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے پروسیسز جو ابھی کچھ آپ نے بتایا ہی ہے اس کے اندر پروسیسز کس حد تک چینج کرنے کی ضرورت ہوں گے پوسٹ کووڈ تو ہم کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. کسٹمر آپ نے کہا نیو ایکسپیکٹیشن کے ساتھ آئے گا, نیو بیہیویئر کے ساتھ آئے گا, تو کیا کیپیسٹی ہوگی ہمارے پروسیسز کی, کیونکہ ہم نے دیکھا بینک ہیز ٹیکن سم بولڈ اسٹیپس اینڈ انہوں نے کچھ چیزوں کو یا تو آلٹرنیٹ فائنڈ آؤٹ کر لی ہیں یا کچھ چیزوں کو ویو آف کر دیا کسی بھی لحاظ سے, اور اسی طریقے سے کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. بٹ ونس دس تھنگ از اوور اینڈ وی ول انٹر ان دی پوسٹ کووڈ ایرا, ہاؤ مچ بیک آفس سسٹمز اینڈ ہاؤ مچ processes needs to change. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, بینکنگ کے اندر
جو پروسیس ہیں وہ تو میرا اپنا خیال ہے کہ اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس ٹو امپروو دا پروسیس اینڈ آٹومیٹ دا پروسیس. اور میرا خیال ہے موسٹ آف دا بینکس آر ٹیکنگ دس جرنی کہ ایک جسے ہم کہتے ہیں کنٹینیوس امپروومنٹ اس کی ضرورت رہتی ہے بینک میں. اور وہ جو بیک آفس پروسیسز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آٹومیٹ ہونے چاہیے. ابھی پاکستان میں چونکہ بہت سارے بینک اس چیز کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کی کاسٹ کیا ہے آف اے ہیومن بینگ یا لوگوں کی, اور کاسٹ اگر اسی کو آپ آٹومیٹ کر دیں تو پھر آپ کی کاسٹ کیا آئے گی آٹومیٹ کرنے کی. تو اٹ از بیسکلی ناٹ اونلی دا آٹومیٹنگ دا ایریا or job, but how you will take the benefit of it. I see the lot of benefit to from a perspective of customer service and customer experience. Like I can give you the example, facial recognition is a very simple thing. When the people are coming to the branches, you can take their facial recognition. Even when we are doing the account opening, we are taking the facial recognition. And when a customer is entering into the branch, تو ہم کیا کریں, اسی وقت اس کی فیشل ریکگنیشن کریں اور اس کو ہم بتائیں یا میسج اس کو اسی وقت موبائل پہ کر دیں گے, جی آپ کاؤنٹر نمبر 3 پہ چلے جائیے. کاؤنٹر نمبر 3 کا جو ایجنٹ ہے اس کو پتا ہے یہ کون کسٹمر ہے, اس کی پوری ہسٹری وہاں پر آ رہی ہے کہ جی چونکہ ہم نے ریکگنائز کر لیا کسٹمر کو, تو وہ جب وہاں پر پہنچے گا کاؤنٹر نمبر 3 پہ تو اسے پتا ہے کہ یوزلی یہ کام کرتا ہے, یوزلی یہ ڈپازٹ کرتے ہیں, یوزلی یہ وڈرال کرتے ہیں, تو ہی ول بی فلی ریڈی ٹو سرو دا کسٹمر. تو یہ جو کسٹمر ایکسپیرینس کا پورشن ہے اس میں کافی فرق آ سکتا ہے کہ اگر پوسٹ کووڈ-19 بینکس اور دوسرے ادارے فوکس کریں اپنی کسٹمر ایکسپیرینس کی طرف. دیکھیں کسٹمر ایکسپیرینس اور کسٹمر سروس میں کافی فرق ہے. Customer service is basically automating the process and giving a one service better to the customer. But actually customer experience is the overall experience to the customer. The creating a wow kind of mechanism and giving a very easy and less time consuming things to him. وہ بہت امپورٹنٹ. میں ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ ہم نے یہ کیا ہوا تھا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں کہ جب کوئی کسٹمر کسی شاپنگ سینٹر میں پہنچتا تھا تو وہاں جس فلور پہ ہوتا تھا وہاں اس کو میسج ہم دیتے تھے کہ آپ 2nd فلور پر ہیں اور یہاں پر 2 ریسٹورنٹ ایسے ہیں جس پر ہم 15% آپ کو ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں آپ کے کریڈٹ کارڈ کے اوپر. Now this is a kind of wow customer experience that the guys say wow. I mean first they know that where I am, and the second thing is that کہ یار یہ چلو یہ 15% اگر اس ریسٹورنٹ پہ مل رہا ہے تو یہیں کیوں نہ آج کھائیں. دوسری بات یہ کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ اب ہم کر رہے ہیں یا باقی ورلڈ میں ہو رہی ہے بینکنگ کے اندر, وہ کسٹمر کو یہ تک ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس ہفتے سیٹرڈے یا سنڈے کو یہ کھانا کھانے کہاں جائے گا. ان past behavior and the number of restaurants اور جو ان کا پیٹرن ہے اس کو انالائز کر کے ہم 70 to 80% پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم کسٹمر سے یہ کہتے ہیں کہ اسپیشل آپ کے لیے ہم نے ارینجمنٹ کیا ہے کہ آپ کو 15% ڈسکاؤنٹ ملے گا اس ریسٹورنٹ پہ جس میں اس دفعہ آپ جانا چاہتے ہیں, تو کسٹمر کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا کہ ہاؤ دے نو دیٹ وی آر تھنکنگ ٹو گو ٹو دیٹ ریسٹورنٹ. تو یہ جو کسٹمر ایکسپیرینس ہے نا یہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. یہ وہ ہے جو آپ نے ایک بالکل ڈفرینٹ واؤ کریٹ کرنا ہے کسٹمر کے لیے, اور وہ بہت ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کووڈ is where we have the lot of issues in the society and learning the what we are having and the pain and everything, but in the next 6 months when this will be over, there is a lot of doors will open for the as an opportunity to the various people. بالکل صحیح ہے سر, تھینک یو. مطلب آبویسلی یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بیسس پہ ہم اپنے کسٹمر بیہیویئر کو ناٹ اونلی انہینس کر سکتے ہیں بلکہ آپ نے جیسے کہا کہ واو فیکٹر انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. ایک جو چیز ناؤ آئی ایم کمنگ ٹو دا فنٹیک سائڈ, کیونکہ دیٹ ہیز آلویز بین ویری کریٹیکل فیکٹر فار ان ٹرمز آف ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. آپ کیا سمجھتے ہیں ود یور واسٹ ایکسپیرینس انڈسٹری, I don't know, maybe some people would say کہ یار digital fintechs are taken to be as a threat to retail banks.
Is it the same situation right now? کیا ابھی بھی ایسا ہی ہے؟ دیکھیں ورلڈ وائڈ it is true. And if you see the Europe, where they come up with the PSD2 and early اس سال کے شروع میں تمام بینکوں کو PSD2 کمپلائنٹ ہونا تھا، وہاں پر ایک بہت بڑی اپارچونٹی تھی کہ جو فن ٹیک کمپنیز ہیں وہ انٹریکٹ کریں اور وہ ان کو سروسز دیں. تو بہت سے لوگوں کو اگر میں ایک سمپل لفظ میں بتانا چاہوں تو اگر کسی آدمی کے 3 بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں اور آپ ایک کنسالیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ لینا چاہتے ہیں اور ایک فن ٹیک آ جاتا ہے جو کہ ان تینوں بینکوں یا سارے بینکوں کے ساتھ لنک کر لیتا ہے اور وہ انفارمیشن وہاں سے لے کر آپ کو ایک کنسالیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے یا آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ ڈپازٹ کہاں کس طرح بہتر ہے، تو آپ کو ایک ایڈیشنل سروس ملتی ہے جو بینک اس وقت الگ الگ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ایک کنسالیڈیٹ اور کمپیریزن کے ساتھ ملتی ہے کہ کہاں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، کہاں سے آپ بہتر لینڈنگ لے سکتے ہیں. تو یہ فن ٹیک کمپنیز پوری دنیا میں بڑا کام کر رہی ہیں اور اس کے بعد پھر چیلنجر بینک تو مور دین 100 کے قریب اس وقت ڈیجیٹل اونلی بینک ہیں، جس میں N26 ہے، ریولوٹ ہے، ایٹم ہے، اسٹرلنگ ہے. یہ وہ سارے بینک ہیں جو یورپ کے اندر اس وقت کہیں ان کی کوئی برانچ نہیں اور وہ صرف ایک آفس کے اندر بیٹھ کر یہ ساری سروسز دے رہے ہیں اور بہت سے بینک جو ہیں وہ تقریباً 6 سے 7 ملین کسٹمر ہیں ان کے. تو اٹ از ناٹ دیٹ اٹ از ناٹ ہیپننگ، اٹ از ہیپننگ ویری فاسٹ. صرف پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چونکہ جو ڈیجیٹل فائنینشیل انکلوژن ہے وہ اس کی ریشو کم ہے، تو شاید اس سپیڈ سے نہیں آئے گا جس سپیڈ سے باہر ہو رہا ہے. یا ہانگ کانگ میں ابھی ہوا ہے، کوئی 8 بینکوں کو انہوں نے لائسنس دیا ہے جو صرف ڈیجیٹل ہیں. اسی طرح سنگاپور کے اندر تقریباً 5 کو لائسنس دے رہے ہیں. یہاں پر بھی اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ ہم آگے جا کر ڈیجیٹل بینک کو لائسنس دیں گے. میرا اپنا خیال ہے یہ 2 الگ الگ چیزیں، دونوں کا الگ سیگمنٹ ہے. جو بینک اس سیگمنٹ کو فالو کرنا چاہتے ہیں جس میں ڈیجیٹل ہوگا، آبویسلی اس کے ایک الگ کلائنٹیج ہے، اور جو آج بینک ہمارے پاس ہیں ان کی ایک الگ کلائنٹیج ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بینک ہیں ان کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنا ڈیجیٹل جو آفرنگ ہے اس کو کیسے بہتر کریں پاکستان، کیونکہ جو اب کسٹمر میچور ہو رہا ہے اور جیسے جیسے لرن کر رہا ہے ٹیکنالوجی اور جیسے جیسے موبائل سے سروسز لے رہا ہے، اس کی بھی ایک ایکسپیکٹیشن. تو جہاں ہم کہتے ہیں کسٹمر ایکسپیرینس، وہاں ایک چیز بہت امپورٹنٹ آتی ہے، اسے کہتے ہیں کسٹمر ایکسپیکٹیشن. So customer expectation is changing nowadays due to various reasons, like new technology like mobile, new technologies like internet and TV. تو ایک انسان بہت زیادہ اویئر ہو گیا ہے اور اس کی ایکسپیکٹیشن چینج ہو گئی ہیں بینک کے ساتھ. وہ ایکسپیکٹیشن نہیں رہ گئی بینک کے ساتھ جو پہلے تھیں. تو ہمیں بینکنگ کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ جو لوگ، تو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ مائنڈ سیٹ چینج کا، کہ یہ مائنڈ سیٹ چینج بینکنگ میں ہونا ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر، بہت آپ نے اچھی بات طریقے سے یہ ایکسپلین کیا کہ ٹو سیپریٹ اینٹیز وہ ہینڈ ان ہینڈ چلتے ہیں اور دونوں کی الگ الگ افادیت ہے. ایک اور بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ نے ایک واو فیکٹر کا ذکر کیا تھا؟ جب فنٹیکس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک انہینس کسٹمر ایکسپیرینس کی جو ہم پکچر سوچتے ہیں یا ایکسپیکٹیشنس کی بات کی، کیا بینک گوئنگ فارورڈ کسی فنٹیک کو ایکوائر کر پائیں گے یا انکیوبیٹ کر پائیں گے تاکہ وہ واو فیکٹر کریٹ کر سکیں یا انہینس کسٹمر ایکسپیرینس کریٹ کر سکیں جس کے وہ ہمیشہ سے سوچ رہے ہیں؟ کیا کچھ ایسی پاسبلٹی نظر آتی ہے آپ کو؟ ویری گڈ کوشچن. ایکچولی دیکھیں، بات یہ ہے کہ بہت سی چیزوں میں بینکس اکیلے بہت سی چیزیں نہیں کر سکتے اور انہیں اس طرح کی فنٹیک یا آرگنائزیشنز کی ضرورت پڑتی ہے جس کے تھرو وہ کام کرتے ہیں. مثلا جب ون لنک بنا تھا تو کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ بل پیمنٹ اور فنڈ ٹرانسفر اتنا زیادہ بینکنگ جو ہے وہ ون لنک سے کر رہی ہوگی. although it is not a one kind of startup or fintech,
لیکن ہم خود اس وقت تقریباً 6 فنٹیک کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جس میں ان کی پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں کس طرح ہم کولیبریٹ کر سکتے ہیں اور کیسے ہم ایک پروڈکٹ لا سکتے ہیں جو دونوں ایک ساتھ مارکیٹ میں لے کر آئیں. تو میں یہاں نام تو نہیں لینا چاہتا، لیکن بہرحال ہمارا بہت زیادہ فوکس فیصل بینک کا اب آگے چل کر جو ہے وہ ایکو سسٹم کے اوپر ہے، اور ہم ایکو سسٹم میں یہ کر رہے ہیں کہ بہت ساری جو فنٹیک ہیں ان کے ساتھ ہم نے سائن اپ کیا ہے، باقاعدہ کانٹریکٹ سائن کیے، اور وہ اب میچور ہونے جائیں گے. I mean in the next 6 months you will see starting new product جو کہ ہم اس کی میچورٹی کے ساتھ آئے گا. دوسرا ایک کام ہم کرنے جا رہے ہیں جو آپ سمجھیں کہ میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں، خاص طور پہ یہ اپارچونٹی ٹو ٹیک دس ایز اے اپارچونٹی، کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 1 ملین فری لانسرز ہیں جو مختلف کام کر رہے ہیں. کچھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں، کچھ ڈیجیٹل کے پروگرام بنا رہے ہیں، کوئی ویب سائٹ بنا رہا ہے، کوئی سافٹ ویئر بنا رہا ہے. اینڈ دیز پیپل آر گیونگ سروسز ٹو دا ہول ورلڈ. ایون دا پیپل آر رائٹنگ دا بک، ایڈیٹنگ دا آرٹیکلس. یہ چھوٹے چھوٹے جاب ہیں لیکن ان کے اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں، مثلا $10 سے لے کے $50، $150 تک ملتے ہیں. اور بہت سارے لوگ پاکستان میں صرف اور صرف فری لانسرز ہیں. تو اور تقریباً $4 بلین کی ہماری ریمیٹنس ہے تھرو دس فری لانس. میرا جو ایک فوکس ہے، اور ہم اگلے مہینے یہ انشاءاللہ عید کے بعد لانچ کریں گے فری لانسر پروگرام، جس میں ہم نے پیونیئر کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا ہے، اور ڈائریکٹلی ہماری ایپ کے تھرو جو ہے پینیئرس پہ آپ اکاؤنٹ بھی کھول سکیں گے وہ لوگ، اور وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے اور اپنا اکاؤنٹ بھی کھول سکیں گے ڈیجیٹلی. یہ سب ایک باکس کے اندر ان فری لانسرز کو ملے گا. یہ بھی ہم کر رہے ہیں کہ 8 سٹیز کے اندر ہم جا کر روڈ شوز کر رہے ہیں، مختلف ڈفرینٹ پارٹنرز کریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں کر نہیں سکتے بہت زیادہ اس میں. تو ہم نے لاہور میں سپیریئر کالجز کے ساتھ سائن اپ کیا ہے، اور ہم کچھ ایسی خواتین جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن انہوں نے گریجویٹ کیا ہوا ہے ٹیکنالوجی میں، یا گریجویٹ کیا یا ڈاکٹرز ہیں یا انجینئرس ہیں، ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 4 سے 5 گھنٹے کس طرح اپنے نکال کر، اور ہم آپ کو ٹرین کریں گے کیسے آپ نے کام لینا ہے ایز اے فری لانس. تو یہ جو ٹریننگ پروگرامز ہیں یہ ہمارے سٹارٹ ہوں گے اپنے پارٹنرز کے ساتھ، اور وہ ہمارے لیے کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ 3 سال میں آگے یہ 1 ملین سے بڑھا کر ہم کوئی 2 ملین کر دیں، اور یہ $4 بلین کی جو ریمیٹنس ہے اس کو ہم کسی طرح سے 8 بلین تک لے جائیں. ہم ڈیفینیٹلی اس میں ایک چھوٹا سا رول پلے کریں گے، لیکن وہ ڈیفینیٹلی ادر انسٹیٹیوشنز شوڈ سی دس آلسو، اور وہ بھی کریں. لیکن ہمارا ایک رول ہوگا جو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ریمیٹنس آئے بھی صحیح طریقے سے، تو وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے بینکنگ کے لیے. تو یہ ہمارا ایک پروگرام ہم آگے چل کر کر رہے ہیں. سر بہت خوش آئند، اور I must say it's a very happening news for all the freelancers جو دیکھ بھی رہے ہیں، جو کام بھی کر رہے ہیں. کل اٹس ون آف دا موسٹ اmerging markets. پاکستان جو ہے وہ بہت ایک اسٹرانگ پلیس رکھتا ہے ان ٹرم آف فری لانسنگ. تو آبویسلی اس طرح کی جو کولیبریشنز ہوتی ہیں وہ لوگوں کو بہت زیادہ فیسلٹی پرووائڈ کریں گی. I'm really happy that Faisal Bank and you have taken this initiative and going forward with this. Last question before we wrap up this program. سر کوئی بھی انڈسٹری یا کوئی بھی سیگمنٹ کبھی بھی ایوالو یا نیکسٹ لیول پہ نہیں جا سکتا جب وہ کلیکٹیولی آگے نہ بڑھے. یہ جو کرائسس آیا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا واٹ از there should be some kind of forum where all banks should collaborate and come up with their lesson learned, جہاں پہ وہ اس کو ایک ڈیجیٹل پالیسی کی شکل دے سکیں، گوئنگ فارورڈ ریگولیٹر کے پاس جا سکیں، ہم بتا سکیں کہ انہوں نے کیا آبزرو کیا اور وہ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں. دیکھیں یہ اسی طرح کے ایونٹس ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اپنے ویوز شیئر کر رہے ہیں، اور ابھی تو وی آر ان دا مڈل آف COVID-19. اٹس ناٹ اوور، اٹ ول ٹیک another few months بیسکلی. تو اس میں ہماری لرننگ اور زیادہ بڑھے گی،
اور ایک ٹائم ڈیفینیٹلی آئے گا کہ جس میں لوگ اس قسم کے پروگرام کر رہے ہوں گے کہ ہم نے ایگزیکٹلی کیا لیسن لرن کیا، کیونکہ ابھی تو ہم لیسن لرن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ایک فورم ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے جس میں ہمیں ان کو دیکھتے ہوئے ایک پروگرام ہونا چاہیے. مثلا یہ کہ جیسے ملیشیا میں نے دیکھا کہ وہاں پر پرائمری ایجوکیشن کی تمام جو سلیبس ہے وہ انہوں نے ای لرننگ میں آلریڈی کنورٹ کر دیا. اور یہ کب کیا؟ بہت پہلے کیا. آج آپ دیکھیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے کہ وہاں اسکول نہیں کھلے ہوئے لیکن بچے جو ہے وہ اپنی پڑھائی کر رہے ہیں. تو اس طرح کے میں نے جسٹ یہ ایک ایگزامپل دی، لیکن اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہوں گی جو کہ لوگ ایک برین اسٹارمنگ کریں گے، سوچیں گے اور اس کو آگے لے کر جائیں گے. اسی طرح پاکستان میں ایک جو آپ انڈسٹریل ریولوشن 4.0 اس پہ کوئی میں بہت زیادہ کام نہیں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور جبکہ باقی کنٹریز میں جہاں میں کام کر کے آیا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ ہر انڈسٹری، کیونکہ یہ کسی ایک انڈسٹری کے لیے نہیں ہے، یہ پورے ایک ملک کے لیے ہے. ہر انڈسٹری میں انڈسٹریل ریولوشن جو 4.0 ہے اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے، اور باقاعدہ اس کے فورمز بنے ہوئے ہیں، وہ ڈسکشنز کرتے ہیں اور وہ پھر ایک پلان بناتے ہیں کہ جی اگلے 5 سال یا 10 سال میں یہ جو انڈسٹریل ریولوشن آئے گا وہ بہت ڈیفرنٹ ہوگا جو ہم نے پہلے دیکھا ہے، تو اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے. تو بہت ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے کی ہیں. ہمارا انٹرنیٹ کو ہمیں شاید انہینس کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک لیسن ہے. تو اس طرح کی ڈیفینیٹلی جو بات آپ نے کی وہ صحیح ہے کہ ہمیں اس سارے کووڈ 19 جب اوور ہو تو ہم ایک فورم پہ بیٹھیں، لوگ اس کو ڈسکس کریں اور اس کو پھر ایک پروگرام بنائیں. دیکھیں میں بہت زیادہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، باتوں میں ہم بہت شاید اچھے ہیں، اور میں کوئی یہاں وہ نہیں کرنا چاہتا چیز کے ریٹ، لیکن ہمیں پریکٹیکلی کیا کرنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ. چاہے یو آر ڈوئنگ اے ویری اسمال ڈراپ، so you should be proud of that you are doing a very small drop in that whole society. تو میرا اپنا یہ اوپینین ہے کہ ہم بہت زیادہ سوچنے پہ چلے جاتے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ دوسرے لوگوں سے مدد کیسے لیں، اور میرا خیال ہے ایک بہت ہی چھوٹے سے اسمال اسکیل پہ بھی کوئی چیز شروع کی جائے اور اگر وہ اچھی ہے تو وہ آگے ضرور جاتی ہے. تھینک یو سو مچ. مجھے آپ سے بات کر کے میرا دل نہیں چاہ رہا، بٹ آبویسلی وی آر اوور پور، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا گفتگو کا. دیر از سو مچ تھنگز دیٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ اینڈ دیر از مچ مور ریمیننگ، بٹ انشاءاللہ جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا ہم دوبارہ اس کا کوئی نیکسٹ سیکول کریں گے. ون لاسٹ تھنگ بفور وی ریپ اپ، کوئی پیغام آپ دینا چاہیں، کوئی میسج آپ دینا چاہیں لوگوں کو، انڈسٹری کو ایز اے سینئر پروفیشنل؟ میں کووڈ 19 میں ایک میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ایک سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، ہمیں گھر میں رہنا انٹل اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کو باہر نہیں جانا. آپ دیکھیں ہم بینک میں بھی بہت ساری چیزوں کے اندر ہم نے بہت ہی کریٹو ورک کیا ہے کہ جس میں ہم کوشش کریں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں. ایون کال سینٹر میں اب لوگ بہت دور دور بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پورا ہم نے پرووائڈ کیے تمام چیزیں کہ کس طرح سے ان کی سیفٹی ہو. تو دو چیزیں، پہلی یہ کہ ہر آدمی کو خود سمجھنا ہے کہ کووڈ 19 میں اس کے ساتھ ایکسپیکٹیشن کیا ہے، سوسائٹی کی بھی اور اللہ کی بھی. دیکھیں اگر آپ کسی کی زندگی چھیننے میں حصے دار ہیں تو یہ بہت بڑا میرے خیال میں گناہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کرونا ہے اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ، چاہے وہ بعد میں ٹھیک ہو جائے لیکن اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس سٹیج کو پہنچ جائے جس کی اس کی ڈیتھ ہو جائے، تو یہ ایک بہت بڑا میری سمجھ میں آتا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. اور دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان سارے لوگوں کو جو کہ اس کووڈ 19 کے اندر کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر سے لے کے پولیس سے لے کے
آرمی سے لے کے آپ کے جو صرف ڈاکٹرز نہیں بلکہ ہاسپٹل میں جو اور دوسرا اسٹاف ہے وہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر وہاں پر کام کر رہا ہے. اسی طرح سے میں بینک کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جو برانچ میں آ کے لوگ کام کر رہے ہیں اس دوران وہ بھی اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر یہاں لے کر آ رہے ہیں ایک سروس پرووائڈ کرنے کے لیے. تو میں ان سارے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو اس مشکل وقت میں بھی لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے. سر تھینک یو سو ویری مچ. بہت اچھا میسج دیا آپ نے اینڈ وی لک فارورڈ کہ پیپل لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کریں اینڈ دے آر بینگ ریکگنائزڈ بائی پیپل لائک یو ہو فائٹنگ ایٹ فرنٹ گیٹس. سر بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کا. آئی گیس جتنا میں نے انجوائے کیا اتنا باقی لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا. سو ود دس وی سائن آف. اپنا خیال رکھیے گا. Nice talking to you. سیم ہیئر.